1991-92 में मैंने रोज़नामा इस्लामाबाद से मरकज़ अखबार जो शाया हुआ, तो उसमें मैंने पहला कॉलम जो मंशियात के ऊपर हिरवन की जो तबाहकारियाँ उस पर लिखा। देखिए, सहाफ़त एक बिल्कुल अलग मैदान है और तहकीक जो है वो बिल्कुल एक अलग मैदान है। हिस्ट्री मिलती है वो तो मिलती है हमें मुगलों के दौर से, ठीक है जी। महमूद गजनवी, बेहलौल लोदी का यहाँ से गुजरना, फिर तो उसके जहांगीरी में गुजरात का जिक्र आना, फिर ये गुजर रात है, यानी कि दो दरियाओं के दो आबा के दरमियान की रात है, जगह है, तो रात गुजारने के लिए कैंपिंग साइट्स हैं। तो जो चौधरी फतेह मोहम्मद साहब के वड़ैचा वाले के साथ मंसूब है कहानी, ठीक है, उनके पास काफी रकम होगी, मगर मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हकीकत होगी कि इतना पैसा जो 1.25 लाख रुपया उन्होंने दिया और उसके बाद भी कुछ बच गया। तो इतना पैसा, एक तो सिक्के इतने ढालने बड़े मुश्किल होते हैं। तो गुजरात का आखिरी नाम जो है वो अकबर आजम ने रखा, बसई गुजरात अकबराबाद। असल में गुजरात के जो संस्कृत में लोग मैंने मिलते हैं, उसका मतलब है कि ये फूलों, खुशहाली, हरियाली की भीनी खुशबुओं की जमीन है। वज़ीर आज़म के साथ आए थे उसके मुहर्रिरीन, उन्होंने भी काफी अपनी रिपोर्ट्स जो है वो दी है, मगर उसके बाद मैगज़ीन्स आपको मिलता है, ठीक है जी। और उसके जो रोजनामचा है और फिर हमें जो सिक्के मिलते हैं, उन सिक्कों से हमें पता चलता। मैंने क्रॉनिकल ऑफ गुजरात में भी इस नुक्ता पर एतराज उठाया कि किसी बादशाह के ये लायक नहीं है, ठीक है। और खास तौर पर मुगल, आप बादशाह की जो नफ्सियाती कैफियत हैं उनका मुताला करें ना, तो मुगल कभी इल्तिजा नहीं करते, मुगल हुक्म देते हैं। सर, अक्सर देखने को मिलता है और कई तहकीक निगार और तारीख नवीस भी लिख रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि मंडी बावलदीन में इसकी लड़ाई हुई, कई लोग कहते हैं कि जेलम के पार जो है रोहतास उसकी से नहीं। असल कहानी क्या है इसकी? तर्जमा करना को मकसद नहीं था, ठीक है। वो तो रियाज मुफ्ती साहब ने भी किया है, बिल्कुल किया, ठीक है। मुनीर सलाही साहब ने जा बजा इसका हवाले दिए, तो तनकीदी हवाले तो चलते रहते हैं, वो तो किसी भी किताब के लिए एक क्या पेट्रोल होता है। पिछला तर्जमा था रियाज मुफ्ती साहब का, उस पे मुनीर सलाही साहब ने काफी तनकीद की थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ैन सलीम और आप देख रहे हैं GNC ग्लोबल। नाज़रीन, आज हमने जिस मेहमान शख्सियत को मदऊ किया है, गुजरात के नामवर मुहक्किक, सहाफ़ी और तारीख़ नवीसी के लिहाज से नुमाया मकाम रखते हैं। इनकी अब तक तारीख़ के हवाले से 2 किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, सिकंदर से सिकंदर तक, और दूसरी किताब द क्रॉनिकल ऑफ गुजरात। मैं बात कर रहा हूँ सिकंदर रियाज चौहान साहब की। वेलकम टू सर GNC। बहुत शुक्रिया जनाब ज़ैन सलीम साहब, बहुत नवाज़िश आपकी। सर, सबसे पहले हमें अपना तारफ़ और इब्तिदाई तालीम के हवाले से बताएँ। जी, मेरा नाम सिकंदर रियाज चौहान, जैसा कि आपने बताया, तो गुजरात के शहर मोहल्ला मीनबाज जो स्टाफ कला सरगोदा रोड पर है, वहाँ पर हम रहते हैं। और इब्तदाई तालीम मैंने गुजरात पब्लिक मॉडल हाई स्कूल रेलवे रोड से हासिल की है, और उसके बाद फिर ये समाजी, सहाफ़ती और इस तरह की जो सरगर्मियाँ वो चलती रही हैं, और फिर बसिलसिले रोज़गार मुझे बैरून मुल्क शिफ्ट होना पड़ा। सर, आप सहाफ़त और तहकीक की तरफ किस तरह रुझान पैदा हुआ? असल में सहाफ़त जो है ना, वो मैं तो पाकिस्तान से शुरू मैंने कर लिया था, क्योंकि मैं जब स्कूल के ज़माने से ही मुख्तलिफ़ अदबी और समाजी जो तकरीबात हैं उनमें शिरकत करता था, और उसके साथ साथ सेहतमंदाना सरगर्मियाँ जो मार्शल आर्ट के हवाले से हैं उसमें हिस्सा लेता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मैट्रिक में था तो उस वक्त मैं 3 बुनियादी ओहदों पर काम कर रहा था। एक तो जो हमारे गुजरात के मार्शल आर्ट की तंजीम थी उसका मैं नायब सदर था। तो इस तरह मोहल्ले की जो समाजी सरगर्मियाँ, तो ये जो सहाफ़ती है वो फिर रिपोर्टिंग वगैरह से होता मैं फिर ये सिलसिला चलता रहा। मुकामी खबरात में कुछ लिखना लिखाना हुआ। फिर 1991-92 में मैंने रोज़नामा इस्लामाबाद से मरकज़ अखबार जो शाया हुआ, तो उसमें मैंने पहला कॉलम जो मंशियात के ऊपर हिरवन की जो तबाहकारियाँ उस पर लिखा। तो ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। सर, आपने तवील अरसा सहाफ़त से वाबस्तगी रही, सहाफ़त और तहकीक के मैदान में क्या फ़र्क समझते हैं? देखिए, सहाफ़त एक बिल्कुल अलग मैदान है और तहकीक जो है वो बिल्कुल एक अलग मैदान है। हाँ, सहाफ़त में आप जो है ना वो जो कहते हैं क्रिटिकल जर्नलिज्म है, और उसके बाद जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म है, उसमें आप किस मैदान में आप अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तो सहाफ़त के तो मुख्तलिफ शोबा जात हैं और रिपोर्टिंग के मुख्तलिफ शोबा जात हैं। कोई क्राइम रिपोर्टर है,
کوئی کوڈ رپورٹر ہے، کوئی سماجی سوشل ورکر کی رپورٹنگ کرتا ہے، کوئی اس طرح کے مختلف جو رپورٹنگ کے مسائل ہیں، قدرتی آفات کا ہے، سرکاری محکمہ جات کے ساتھ ہیں، معاشرے کے ساتھ ہیں، آپ جنرل رپورٹنگ کرتے ہیں، سیاسی کرتے ہیں، ادارے کی طرف سے کس طرح آپ رپورٹنگ کے لیے چوز ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے اپنا جو ہے نا وہ طرز رپورٹنگ کیا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے، تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ، تو سب سے پہلے آج ہمارا جو ٹاپک ہے تاریخ ہی ہے، اور کتابوں پر ہی گفتگو ہوگی۔ جی بالکل۔ تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو گجرات کی کیا سمتیں ہیں، کتنے سال پرانی تاریخ ملتی ہے ہمیں؟ جی دیکھیں، جو ہمیں ریکارڈڈ ہسٹری ملتی ہے وہ تو ملتی ہے ہمیں مغلوں کے دور سے، مغلوں کے دور سے، ٹھیک ہے جی۔ محمود غزنوی، بہلول لودھی کا یہاں سے گزرنا، پھر تو اس کے جہانگیری میں گجرات کا ذکر آنا، ٹھیک ہے جی، یہ تو ریکارڈڈ ہسٹری ہے۔ مگر اس کے جو ہمیں شواہد ملتے ہیں اس دھرتی کے، جو اورا نگری بھی تھی، اودے نگری بھی تھی، گجرات بھی تھا، گجر نگری بھی تھی، اور گجرات بھی تھا۔ اس کو ہم دو قوموں کا، گجر اور جاٹ کا بھی مرکب کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی جو ہسٹری ہے وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پری ہسٹری سے ملتا ہے، جب سے ہمارا کرۂ ارض مارد وجود میں آیا ہے۔ تو گجرات، ہاں یہ ہے کہ اس کے نام جو ہے وہ مختلف ادوار میں مختلف نہیں ہیں، مگر جو ہے اسکندر اعظم کا جو حملہ 326 قبل مسیح میں اور اس کے ساتھ معرکہ ہوا دریائے جہلم کے کنارے پر، گجرات کی زمین کی حدود کے اندر۔ گجرات کے نام کے حوالے سے بھی کافی محققین نے لکھا ہے اور کافی تاریخ پر کام کیے۔ کس طریق اوتھینٹک سمجھا جائے کہ گجرات کی تاریخ واقعی 3000 سال پرانی ہے یا 5000 سال پرانی ہے؟ اور نام کے حوالے سے بھی دیکھیں، نام جو ہے نا وہ آپ زمانے کے عہد کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ بالکل، کوئی بھی نام جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر اپنا وجود نہیں رکھتا، وہ زمانے اس کے تغیرات آتے ہیں، ارتقاء ہوتا ہے، اس کے تلفظ میں جو فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ نام جو ہے وہ سرکار کی طرف سے ملتے ہیں، جو مقتدرہ ہوتی ہے، جو سلطنت کے تحت آتے ہیں، وہ اس کو نیا نام دے دیتے ہیں۔ جیسے آپ کے ساتھ سامنے مثال ہے، فیصل آباد کو انہوں نے لال پور کو فیصل آباد کر دیا، ساہیوال منٹگمری کو ساہیوال کر دیا، تو یہ نام بدل جاتے ہیں۔ جو گجرات کا آخری نام جو ہے وہ اکبر اعظم نے رکھا، بسئی گجرات اکبر آباد، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ گجرات کو اکبر نے اکبر آباد گجرات کے حوالے سے آباد کیا۔ تو یہ جو آخری نام ہے، اور پھر اس کے ساتھ آخر میں صرف گجرات رہ گیا۔ اس پر بھی بہت محققین جو ہیں وہ اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کہ یہ گجرات اصل میں کیا صرف گجروں کی وجہ سے ہے، یا یہ گجرات گجر اور جاٹ کا مرکب ہے، یا پھر یہ گزر رات ہے، یعنی کہ دو دریاؤں کے دو آبا کے درمیان کی رات ہے، جگہ ہے، تو رات گزارنے کے لیے کیمپنگ سائٹس ہیں، یا پھر راہ گزر ہیں، اس طرح کے مختلف قیاسات ہیں۔ بالکل، آپ نے بات کی ہے گجرات کے حوالے سے، گجر اور جاٹو کے حوالے سے ایک بات مس بیان کی جاتی ہے کہ گجروں نے اور جاٹوں نے جو اکبر کے دور میں پیسے دیے نام کے حوالے سے، اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں نے کرانیکل آف گجرات میں بھی اس نقطہ پر اعتراض اٹھایا کہ کسی بادشاہ کے یہ لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر مغل آپ بادشاہ کی جو نفسیاتی کیفیات ہیں ان کا مطالعہ کریں نا، تو مغل کبھی التجا نہیں کرتے، ٹھیک، مغل حکم دیتے ہیں، بالکل، اور ایک بادشاہ حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ علاقے میں ہمیں اتنے مزدور چاہیے، ہمیں اتنی انفورسمنٹ چاہیے، ہمیں اتنا پیسہ چاہیے، اور یہ ہم دیں گے، آپ اور دینا پڑتا ہے۔ تو جو چودھری فتح محمد صاحب کے وڈیچا والے کے ساتھ منصوبہ کہانی، ٹھیک ہے، ان کے پاس کافی رقم ہوگی، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حقیقت ہوگی کہ اتنا پیسہ جو 1.25 لاکھ روپیہ انہوں نے دیا اور اس کے بعد بھی کچھ بچ گیا، تو اتنا پیسہ، ایک تو سکے اتنے ڈھالنے بڑے مشکل ہوتے ہیں، کیا ان کو مضروب کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا کسی بھی حاکم کی اس کے جو گورنر ہیں یا جو بیرونی آتے تھے حملہ آور، ان کی نظر نہیں پڑی کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہم لوگ لوٹ لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس لیے ان شبہات کو، قیاسات کو ہمیں حقیقت کی نظر سے بھی دیکھنا پڑا ہے۔ وہ انہوں نے پیسہ جو دیا ضرور دیا ہوگا، امداد دی ہوگی، جیسے ہم کوئی بھی نیا افسر آنے والا ہوتا ہے تو ہماری جو سماجی سیاسی لوگ ہیں وہ گلدستے لے کر پہنچ جاتے ہیں، تو وہ بھی لے کر گئے ہوں گے نقدی وغیرہ کچھ نہ کچھ، مگر یہ کہ یہ اصل میں گجرات
کہ جو संस्कृत में लुगवी मैंने मिलते हैं बिल्कुल उसका मतलब है कि ये फूलों खुशहाली हरियाली की भीनी खुशबुओं की ज़मीन है। माशाल्लाह और गोजरी ज़बान में जो गोजरी लफ्ज़ है या गुज्जर या गोजर, गोजरी उसका मतलब है जो औरतें माला पहनती हैं कलाई या जो कलाई पर वो बांधती हैं अपना फूलों की एक लड़ी सी, उसको वो गुज्जर या गोजरी कहते हैं। जैसा कि सर आपकी पहली किताब सिकंदर से सिकंदर तक मंजर आम पर आई, इस हवाले से मैं बताएं कि सिकंदर से सिकंदर तक लिखने का ख्याल कैसे आया आपको? असल में जो यूनान है वो एक बहुत ही जरखेज़ खिता है बिल्कुल हर लिहाज से, इल्मी, अदबी, समाजी, सियासी, मुआशी तौर पर। बिल्कुल तो वहाँ पर हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इस बारे जानते नहीं थे। ठीक है तो जो पहला ख्याल जो ये आया कि उनकी रहनुमाई के लिए, इस ठीक है खिते की तारफ़ के लिए मैंने ये किताब मुरतब करने का सोचा। ठीक है। तो ये मेरा जो इब्तदाई ख्याल था। दूसरा सर सिकंदर से सिकंदर तक किताब में जो रेफरेंस कोट किए हैं आपने, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे इसमें जो महज़ात तो जो है वो किसी किताब का भी जो हुस्न होते हैं बिल्कुल और वो उसकी जो इस्तिनाद हैं, उसके जो महज़ात हैं वो उसको तक़वियत देते हैं और उस पर अपनी एक मोहर सबत करते हैं कि ये एक सका है। ठीक है तो इसके बगैर तो आप तारीख की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको शायद कोई ना कोई जो सनद देनी पड़ती है, बिल्कुल महज़ात का, इश्तिक़ाक़ात का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो ये जो है मैंने बड़ी मेहनत से इनके बिल्कुल महज़ात जो हैं ऐसे तलाश ही किए और फिर इन पर मैंने तहकीक की और फिर उसको मुरतब किया। सर इसी किताब में सिकंदर से सिकंदर तक जो रेफरेंस दिए गए हैं आपने, सिकंदर आजम के हवाले से सबसे पहला रेफरेंस हिंदुस्तान में कौन सा इसको कोट किया? देखें जो सिकंदर आज़म के साथ आए थे उसके मुहर्रिरीन, बिल्कुल उन्होंने भी काफ़ी अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो दी हैं, मगर उसके बाद मैगज़ीन्स आपको ठीक है मिलता है, ठीक है जी। और उसके जो रोज़नामचा है बिल्कुल और फिर हमें जो सिक्के मिलते हैं, उन सिक्कों से हमें पता चलता है कि सिकंदर आज़म का जो यहाँ पर आमद हुई और जो बिल्कुल उसकी तामीरात थी या जो हमारे इलाकाई मज़ाहिब में जो हिंदू मज़हब है बिल्कुल उसमें ऐसे उनकी रस्म व रवाज जो है और बुत परस्ती जो है, ठीक उसके हवाले से हमें काफ़ी शवाहद मिलते हैं कि सिकंदर आज़म के जो पेशरो थे बिल्कुल और जो उसके बाद उसके जो हाकम थे, सूबेदार थे, बिल्कुल उन्होंने किस हद तक यूनानी असरात जो है हम पर छोड़े हैं। ठीक तो इस तरह हम जब स्टडी करते हैं तो हमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है सामने आती हैं और वो मुशाहदात जो हैं वो हमारे क़ियासात को तक़वियत देते हैं बिल्कुल और फिर वो महज़ात जो है हम आगे लेकर चलते हैं बिल्कुल और इस तरह हम तरीक़ की कड़ियाँ जो है वो जोड़ते जाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सर अक्सर रवायात में आता है जंग के हवाले से, क्या समझते हैं कि सिकंदर आजम की जंग किस मुकाम पर हुई? कि- देखिए ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो सिकंदर और पोरस का मार्का हुआ बिल्कुल वो गुजरात की सरजमीन पर हुआ। ठीक है एक तरफ आप दरिया जेलम है, बिल्कुल जेलम की दूसरी तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है। ठीक जब सिकंदर ने जेलम दरिया के किनारे पर क्याम किया, कैंप अपना बनाया, तो बिल्कुल उसने लामहला दरिया को अबूर करके गुजरात की सरजमीन पर दखूल किया। ठीक है उसका सामना जो है पोरस और उसकी फौजों से हुआ ठीक और है ये सबसे बड़ा सबूत है कि गुजरात की जो सरजमीन है, जो दरियाए जहलम के किनारे है, बिल्कुल वो मोंग हो, वो पाटीकोटी का इलाका हो, वो ठीक सराय है आलमगीर का इलाका हो या वो कुटेरा हो, बिल्कुल वो कोई भी मुकाम इन चारों में से है। ठीक है तो ये एक इलाका जो है वो उस जमाने का दारुल हर्ब था ठीक है जिसमें सिकंदर और पोरस की पोरस लड़ाई की हुई। और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि पुरदा खानदान का जो पोरस आजम है, मैं तो ठीक उसको पोरस आजम कहूँगा, ठीक है कि उसने इतनी बड़ी मज़ाहमत की बिल्कुल और दुनिया में मज़ाहमत का एक अस्तारा छोड़ा, और बिल्कुल ये गुजरातियों के लिए बहुत बड़ी बात है बिल्कुल और ऐसे ही बहुत बड़ा एजाज़ है। बिल्कुल ऐसे तो ही ये जो लड़ाई हुई ये बिल्कुल हकीकतन दरिया जेलम के किनारे गुजरात की सरजमीन पर ठीक हुई। है। क्योंकि सर अक्सर देखने को मिलता है और कई तहकीक निगार और तारीख नवीस भी लिख रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि मंडी बावलदीन में इसकी लड़ाई हुई, कई लोग कहते हैं कि जेलम के पार जो है रोहतास उसी से नहीं हुई। असल कहानी क्या है इसकी? देखें अगर आप फौजों की मूवमेंट देखें, आप जदीद दौर की जो जंगें हैं बिल्कुल इनका मुशाहिदा करें तो जंगें किसी एक मखसूस मैदान में नहीं होती, बिल्कुल उनका बहुत फैलाव होता है, ऐसे ही उनकी कैंपिंग होती है, हर रसाले की हर जो दस्ते की अपनी अपनी साइट्स होती हैं, तो वो मिलों तक फैल जाते हैं बिल्कुल और उनमें सिग्नल होते हैं, राब्तेकारी होती हैं, उनमें आने जाने के सारे ऐसे ही होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मैदान जंग जो है ना वो तश्कील दे दिया जाता है। ठीक है तो ये मंडी बालदीन भी आप कर लें और उसमें बिल्कुल आप मीरपुर तक का इलाका भी कर लें बिल्कुल तो समझ में आने वाली बात है। यानी ऑथेंटिक किस चीज को माना जाए कि असल जो है कि असल कहानी क्या है कि पोरस और
سکندر کی جو جنگ تھی وہ اچھا 326 قبل مسیح میں جب آپ دریائے جہلم کا نظارہ کرتے ہیں نا، بالکل اس زمانے کو آپ اپنی ذہن میں امیجن کرتے ہیں، تو آپ کو جو میرپور کی سائڈ ہے جہاں پر ہیڈ جگو ہے جعفران وغیرہ، ہیڈ وغیرہ، تو یہ آپ کو پہاڑی اور پبی کا علاقہ نظر آئے گا. بالکل ایسا تو ہی، جب ادھر سے پانی آتا ہے تو وہ بہاؤ میں بہت تیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اور پتھروں سے ٹکرا کر شوریدہ سر ہو جاتا ہے اور وہ تباہی مچاتا ہے زیادہ، بالکل ٹھیک ہے. آگے وہ میدانی علاقوں میں پھیل جاتا ہے. جب ٹھیک ہے، میدانی علاقوں میں پھیلتا ہے تو اس کا جو ہے پھیلاؤ تو بڑھ جاتا ہے، بالکل مگر اس کی جو شوریدہ سری یا تیز رو جو اس کی تیز رفتاری ہے وہ کم ہو جاتی ہے. بالکل تو بہت ممکن ہے کہ اس کسی مقام سے انہوں نے عبور کیا اور مونگ، کٹیرا ٹھیک یا منڈی بال پھالیا اس علاقے میں جو ہے نا وہ جنگ کا میدان بنا ہے. اور ٹھیک حقیقتاً بھی یہ ہے کہ کافی شواہد یہاں سے ملے ہیں، ہے، بالکل. سکوں کی شکل میں اور دوسری شکل میں. سکندر اور پورس کی جنگ کے کیا نتائج نکلے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا اس میں نا کافی جو ہے نا وہ ڈرامائی جو بالکل چیزیں آپ کو ملیں گی کہ کہا جاتا ہے کہ جی پورس کو اس کے ہاتھیوں نے کچل ڈالا، کچل ڈالا، بالکل ٹھیک ہے جی، اس کے رتھ جو ہے وہ کیچڑ میں پھنس گئے اور کافی قتل عام ہوا. بالکل جنگوں کا نتیجہ ہی قتل عام ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. مگر یہ کہ جو ہم کہیں کہ پورس ہارا اور اس نے کہا جی سکندر کے سامنے پیش ہوا، ٹھیک اور ہے، جو بادشاہ ایک بادشاہ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، بالکل یہ اس نے پورس نے کہا یہ ڈرامائی کلمات ہیں. بالکل ایسا کچھ نہیں ہوتا جنگوں کے نتائج میں. ٹھیک ہے، جنگوں میں وہ مخالفین کو کچل ڈالتے ہیں. بالکل اگر پورس زندہ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اے، جو اپنی مزاحمت ہے اس کا بھرپور اظہار کیا ہے بالکل اور وہ فاتح ہے. ٹھیک اور یہ اس نے سکندر پر مہربانی کی ہے کہ اس کو اجنبی تصور کر لیا، مسافر تصور کر لیا، اس کو بالکل چھوڑ دیا. تو کیا وجہ ہے کہ سکندر جو ہے اس کے بعد جو ہے پورس جو وہ اپنے علاقے میں حاکم رہا بالکل اور سکندر جو ہے اس کو واپسی کا راستہ بالکل. دیکھنا پڑا. سکندر اعظم کی موت کے حوالے سے بھی کئی قیاس رائیں کی جاتی ہیں کہ زہر دیا گیا یا رستے میں ہی اس کی موت ہوگی. آپ نہیں رستے میں تو نہیں، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو عمر تھی 34 سال میں یا ٹھیک 32 سال میں، وہ ہمدان میں جو ایران کا شہر ہے ٹھیک وہاں پر اس کی وفات ہوئی ہے. تو اس حوالے سے کافی ہے کہ اس کو زہر دیا گیا، بالکل ہیضہ ہوا، یا اس تیر سے زخمی ہوا جو ملائی خاندان کے وہ جنگجوؤں نے اس کو بالکل مارا تھا اور اس کے بالکل پھیپھڑے پر لگا تھا ٹھیک ہے. بہت زیادہ. اور اس کا ملیریا کا بھی کہا جاتا ہے. بالکل ملیریا تو کا اس بھی کے ہے. بارے میں کوئی حتمی بات نہیں آپ کر سکتے. سر آپ نے عمرہ اور حج پر بھی ایک کتابچہ لکھا، اس حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں؟ جی میں 2004 میں حج کے لیے ٹھیک ہے، سعودی عرب گیا الحمدللہ. تو 2005 میں ہمارا جو حج تھا وہ بالکل ہونا تھا. تو 2004-05 کا یہ حج ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے دیکھا کہ کافی مشکلات ہیں، بالکل لوگوں کو بنیادی معلومات ہیں جو یونان سے حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان زائرین کے لیے میں نے اپنے تجربات کو اور بالکل ان کو جو دستاویزی چیزیں چاہیے تھی ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں نے وہ کتابچہ ایک شائع کیا، ان کی ٹھیک رہنمائے حج عمرہ یونان کے زائرین کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ کافی الحمدللہ بالکل. وہاں پر معلوماتی رہا. رضا صاحب آپ کی کتاب گجرات کرونیکل کے حوالے سے اس کتاب کی کیا اہمیت سمجھتے ہیں؟ کس حوالے سے آپ نے سمجھا کہ ایلٹ کی کتاب کا ترجمہ کیا جائے؟ دیکھیں یہ 1902 کا جو مسودہ تیار کیا کتابچہ، میں تو اس کو رپورتاز کہتا ہوں کیونکہ ٹھیک ڈپٹی ہے، کمشنر تھا، اس نے دفتر میں بیٹھ کر اس کو مرتب کیا ہے. بالکل جو اپنے محررین ہیں یا جو ان کے زیر متحد عملہ تھا اس سے کے تعاون ٹھیک سے. تو اس کی اہمیت تو میں نے اس لیے صرف ترجمہ کرنا بالکل کو مقصد نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ تو ریاض مفتی صاحب نے بھی کیا ہے، بالکل کیا ٹھیک ہے، بالکل منیر صلاحی صاحب نے جا بجا اس کا بالکل حوالے دیے ہیں. تنقید کے تو حوالے سے بھی مضمون، تنقیدی حوالے تو چلتے رہتے ہیں، بالکل وہ تو کسی بھی کتاب کے لیے ایک کیا کیونکہ پٹرول جو ہوتا ہے. پچھلا ترجمہ تھا ریاض مفتی صاحب کا، اس پہ منیر صلاحی صاحب نے کافی تنقید کی تھی. دیکھیں جب کتاب منظر عام پر آتی ہے، یہ ہمارا پروگرام جائے گا بالکل عوام میں، بالکل تو جائے گا ان کو انشاءاللہ. تنقید کرنے کا حق ہے، بالکل وہ ایسے ہی، ہماری حامیاں ڈھونڈیں گے. بالکل تو کسی بھی کتاب میں کسی بھی آپ جو ہے پروگرام ہے اس میں تنقید جو ہے اس کو مثبت انداز میں لینا بالکل چاہیے. بالکل مثبت جب آپ مثبت انداز میں لیتے ہیں تو آپ کو بڑھنے کی تحریک ملتی ہے. تو بالکل یہ جو کتاب ہے اس کو میں نے ماضی کو حال سے جوڑا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کا صرف ترجمہ نہیں کیا، بالکل میں نے اس میں دیے گئے تمام مقامات اور واقعات کا تقابلی جائزہ لیا ہے. بالکل ایسا ہی، ان مقامات کی، ان آثار قدیمہ کی، ان جگہوں کی میں نے خود جا کے بالکل ریوزٹ کیا ہے. ٹھیک ان کا موجودہ جو حال ہے، وہاں تک پہنچنے کی جو ذرائع ہیں، ان تمام کا میں نے جائزہ لیا ہے بالکل اور ایسا ہی، اس میں نے رقم کر دیا تاکہ ہمارے جو طریق طالب علم ہے، بالکل ایک تو ان کو نئے انداز سے تحقیق کا بالکل ایسا ہی، تجربہ، اور دوسرا
ان کو معلومات میسر ہو کہ ہم وہاں پر پہنچ کس طرح سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سر، گجرات کرونیکل کے حوالے سے سب سے بڑا چیلنج کیا سمجھیں اس کو ترجمہ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں ترجمہ جو ہے نا، یہ تھی ایک کتاب جو باقاعدہ آفیشل بالکل جو لینگویج ہے اس میں، جو اس کو دفتری زبان ہم کہتے ہیں نا، بالکل اس میں اس کو لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے تو اس کو ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس کا جو مطمع نظر ہے، جو پیچھے اس کا خیال ہے، بالکل جو وہ کہنا چاہتا ہے، اس کو آگے لے کر آنا جو ہے نا، یہ ایک سائنس ہے۔ بالکل ایسا ترجمہ واقعی ایک سائنس ہے، تو یہ مشکلات رہی، مگر بالکل یہ کہ الحمدللہ بالکل کافی پذیرائی ملی اس کو۔ آپ جیسے جو ادب شناس ہیں، تاریخ شناس ہیں بالکل لوگوں، انہوں نے کافی اس پر مجھے بالکل حوصلہ کافی افزا پذیرائی ملی۔ جواب دیے، تو میں نے اپنی حد تک تو کام بالکل کیا ہے، مگر ابھی بھی کافی کام کرنے والا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ دوسرا سر، دیکھنے کو آیا کہ کافی لوگ حواشی و تقیلات کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں گے آپ؟ دیکھیں ہمارے لوگوں میں جو ہے نا، وہ مطالعہ کا جو رجحان کام ہے نا، بالکل تو ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ حواشی اور تعلیقات کا کیا معنی مطالب ہے۔ بالکل قرآن مجید چھوٹی سی کتاب ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، جس پہ 6666 آیتیں کہا بالکل جاتا ہے کہ ہیں، مگر اس کی تفاسیر، بالکل اس پر جو حواشی لکھے گئے، ٹھیک ہے جی، بالکل اس میں جو آپ کوسین میں لکھا گیا، وہ بالکل کتنے والیومز ہیں، بالکل بہت 14-15 تک 20 20 والیوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو چیزیں ہیں ان میں ایک وضاحت تو کریں حواشی کی شکل میں، ٹھیک ہے دوسرا اس سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ وضاحت سے بیان کریں کہ یہ ہے اصل میں کیا، بالکل واقعات کے اس کے تناظر میں ہوئے ہیں، بالکل جو مقامات ہیں وہ کہاں پر واقع ہیں، کس طرح ہیں، یہ کیا ہے، اس تعلیقات میں آتا ہے۔ بالکل تو حواشی تو لکھنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کتاب کا صفحہ نمبر دے دے، یہ بالکل لکھا ہو جی فلاں کتاب ہے، چلے جی، یا اس میں ٹھیک چھوٹا موٹا جو ہے اپنا وضاحت کر دیں، بالکل مگر ایسا ہی۔ تعلیقات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی تشریح کریں۔ سر، ایک کامیاب مترجم کے حوالے سے کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں مترجم کے لیے وہ صاف کیا، اس کو اپنے کام پر دسترس ہونی چاہیے، بالکل اور وہ دسترس میں اس طرح کے آپ ایک تاریخ کی کتاب، بالکل واقعاتی تاریخ جو ہے ٹھیک یا ہے حربی تاریخ جو ہے، کیونکہ ہماری واقعاتی اور حربی تاریخ ہے جس بالکل کو ہم جنرل ہسٹری بولتے ہیں، بالکل تو اس پر آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ کو پھر اس معاشرے کی نفسیات کو بالکل دیکھنا پڑتا ہے، اس کے رسم و رواج کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی زبان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ سائنس کی کوئی کتاب ترجمہ کرتے ہیں تو بالکل آپ کو سائنسی علوم کا پتہ ہونا بتانا چاہیے چاہیے کہ بالکل ان کی ٹرمینالوجی کیا ہے، بالکل ایسے ان ہی کی اصطلاحات کیا ہیں، اور اس میں بالکل اصطلاحات کیا برتی جاتی ہیں، تو بالکل پھر آپ کشاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے بالکل جی۔ جب آپ ایک اچھے مترجم اسی لیے بن سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی کتاب لیں اس کے بالکل علم پر اور جس موضوع پر لکھی گئی ہے کم سے کم آپ اس کو جانیں بالکل کہ ایسے ہی وہ آپ کے جو تجربے ہے، جو آپ کا علم ہے، اس میں کس حد تک وہ کامیاب ہے۔ بالکل۔ سر، جو ہمارے نوجوان نسل ہیں، لوگ ہیں جو باہر اوورسیز جانا چاہتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک بہت اہم اور بنیادی سوال ہے آپ کا، اور اس سلسلہ میں تو ہم نے کافی کام کیا ہے۔ ٹھیک الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ نوجوان مزدوروں کے حوالے سے، روزگار کے حوالے بالکل سے ایک سرخیز ملک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اس کی تقریباً کافی بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو ہم ان کو کارآمد اور مفید صرف اس صورت میں بنا سکتے ہیں ٹھیک جب ہمارے دفتر خارجہ بالکل اور ہمارے اوورسیز ڈویژن وہ کام کرے اور بیرون ملک ان ممالک کے ساتھ معاہدے کریں، بالکل جیسے یورپ کے ساتھ، ایسے ہی یونان کے ساتھ، فرانس، ٹھیک ہے جرمن وغیرہ۔ ان کو ہر سال مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک اور ان کو اپنے ایگریکلچر کے شعبے میں، صنعت کے شعبے میں ہمیشہ مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو معمولی سی ٹریننگ دے کر ٹھیک ہے ان ممالک کے ساتھ معاہدہ کر کے باقاعدہ قانونی طور پر ہم ان کو بھیجیں، ٹھیک ہے اس سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا بالکل اور ان نوجوانوں کے گھر والوں کو بالکل اور معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا کہ جو آئے روز غیر قانونی طریقے سے بالکل جاتے ہیں اور اپنی جانیں گنواتے ہیں، بالکل اس کو ہم روک تھام کر سکتے ہیں۔ صرف بالکل اس پر تھوڑا سا غور اور کام کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے، کہ کیونکہ ہم معاہدے کریں ان ممالک بالکل کے ساتھ اور قانونی طور سے ہم لوگوں کو وہاں پہ۔ گجرات کا جو ادبی منظر نامہ ہے، اس کو کس نقطہ نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ کس حوالے سے آپ ادبی منظرنامہ؟ گجرات کا جو جتنی بھی ادبی تنظیمیں ہیں، ہاں اس حوالے سے۔ اچھا ادبی تنظیمیں جتنی بھی ہیں نا، بالکل آج کل کے جو حالات ہیں جس میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، بالکل ایسے ہی اور جو وہ خدمات اپنی سر انجام دے رہے ہیں
بالکل تو میں تو کہتا ہوں بہت قابل قدر ہیں بالکل وہ لوگ، ستائش کے قابل ہیں، ٹھیک اور ہے ان کو جو ہے نا حوصلہ افزائی کرنی چاہیے بالکل کہ اپنے وہ جو ان کی ایبلٹی ہے، ٹھیک جو اپنی استعداد ہے، اس میں رہ کر وہ کام کر رہے ہیں، بالکل ایسا کم سے کم وہ جگہ پرووائڈ کر رہے ہیں، بالکل وہ شمولیت کر رہے ہیں، وہ بالکل لوگوں کو تحریک دے رہے ہیں کہ آئیں ایسا اور ہی سیکھیں اور بیٹھیں۔ بیٹھے ہیں بالکل۔ اور سر نیکسٹ کس پروجیکٹ پہ کام کریں، کون سی کتاب؟ دیکھیں میں تو 2007 سے ایک کام پکڑا ہوا ہے میں نے، ٹھیک ہے تو وہ ہے جو یونانی الفاظ ٹھیک ہماری ہے زبانوں میں ہیں، بالکل پنجابی میں، اردو میں، ہندی میں، سنسکرت میں، بالکل فارسی عربی میں، ان میں جو سملیرٹی ہے، ٹھیک ہے ان کی جو لغوی معنی ہیں، ٹھیک ان ہے کے جو اشتقاقات ہیں، ماخذات ہیں، بالکل ان کی جو تلفظ ہے، ان پر میں کام کر رہا ہوں، وہ انسائکلوپیڈیا بنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے تو ماشاء وہ اللہ 26 لیٹر ہیں، اس کے 26 حروف ہیں، ماشاء اللہ جس میں سے 8 تو ہو گئے ہیں، بالکل ٹھیک تو ماشاء آپ اللہ۔ دیکھ لیں 2007 سے ابھی تک 8 ہوئے ہیں، پھر یعنی تو بہت بڑا باقی پروجیکٹ آپ نے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک کافی لوگوں کی اس میں۔ بالکل۔ آخر میں سر جو نئے لکھنے والے ہیں اور خاص کر جو محققین اور تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام کیا، پیغام سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ آپ جس کام کو پکڑیں بالکل جذبے کے ساتھ، ٹھیک ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ، اور اس کو اپنی عبادت کے ساتھ بالکل سمجھتے ہوئے نا کام کو سر انجام دیں، بالکل اور کوشش کریں کہ ایسا مواد ہو کہ جو تحریب کا سبب نہ بنے، بالکل تحریک کا سبب بنے، بالکل ایسا ہی۔ تعمیر کا سبب بنے۔ بالکل بہت شکریہ سر، جیسا کہ ناظرین آپ نے آج کی ہماری ادبی گفتگو سنی، اور سکندر ریاض چوہان صاحب کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے قیمتی ٹائم نکالا۔ سر بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے تھوڑا سا ہمیں بھی بالکل سر آپ وقت کی دیا، نوازش ہے، اور ہمیں محبتیں ہیں بھی آپ اپنے کی۔ الفاظ۔ اور ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، اور تب تک دیکھتے رہیں جی این سی گلوبل، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے GNC گلوبل کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔